अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 4 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा मुर्शद कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, इसके ओहदेदारान और इसके कायदीन ना चाहते हुए भी, बदले ना खास्ता भी, फॉर्म 47 पाते हुए भी वो गलतियां कर बैठे हैं कि अल अमान अल हफीज तख्ते लाहौर पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। और फिर शहर इक़्तिदार में भी ऐवानों के अंदर पड़ती हुई मुबैना दरारें इस बात को आश्कार कर रही हैं कि जीबी में जो हुआ और जो एक साहब कर बैठे हैं, उसके बाद उनको बड़ी परेशानी का सामना है। बड़ी खबर ला रहा हूं आपके सामने। वजह क्या रही है, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक एक इनसाइडर निकाला है। वो क्या कहानी है, वो कहां गए, किस किस से मिले, कितने दिन पहले मिले। सुहेल आफरीदी साहब तमाम पार्टी से भिड़ बैठे हैं। वो कहते हैं कि अब 10 तारीख को धरना होगा, पार्लियामेंट के बाहर होगा। उसकी कहानी क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा बजट, कुछ नामसायद हालात, वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी और कुछ अच्छी बात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं अक्सर दानिश्वरों और उलमाए कराम की बातें सुनता रहता हूं, तो कुछ दानिश्वरों को पढ़ भी रहा हूं आजकल, साथ सुन भी रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़े कद का शख्स देखना है ना आपने, आप चाहते हैं कि उसका कद आपको नजर आ जाए कि वो कितना बड़ा है, तो उतने तदब्बर वाला होगा, उतना हम्बल होगा, उतना फॉरगिविंग होगा, उतना रिश्तों का कनेक्ट रखने वाला होगा, प्रिंसिपल ओरिएंटेड होगा, अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वैल्यूज का ख्याल रखेगा और किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देगा। लेकिन मामला यह है कि अगर सामने वाला उस कद काठ का ना हो और किसी की लीनियंसी को, उसकी मोहब्बत को, उसके अखलाकियात को, उसकी वैल्यूज रखने की आदत को, उसकी हम्बल नेचर को, उसके तदब्बर को फॉर ग्रांटेड लेता है, तो फिर उससे छोटा शख्स कोई नहीं है। ये रियलिटी है, ये एक ऐसी अच्छी बात है जिसका आपने ख्याल रखना है अपने इर्द गिर्द। वैसे तो जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं, यहां पर तो ना तो माजरत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही कोई लॉ है, सिर्फ ला पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो तदब्बर और हम्बल रहने को अपनी आदत बनाते हुए अपने कद को बड़ा होता हुआ दिखाते हैं, तो अपने छोटेपन की वजह से उनके बड़े कद को नुकसान ना पहुंचने दीजिए। ऐसा ना हो कि कल को वो आपके लेवल पर उतरे और फिर टीची गए हो जाए। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, अभी लेटेस्ट आ रही है, थोड़ी देर पहले। वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने इलाज मुआवजे के लिए, दिल के चेकअप के लिए, तलान मामूल के चेकअप के लिए जनीवा रवाना हो गए। अच्छा, ये वो खबर है जो आप तक, हम सब तक पहुंची है। लेकिन जो खबर मुबैना तौर के ऊपर हमारे जराए से, हमारे गैर मुसद्दिका जराए से हम तक पहुंच रही है, वो इससे ज्यादा हौलनाक है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इसके बाद शायद काफी अरसे तक पाकिस्तान ना आए, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इतलात ये है कि उनकी जो स्कर्दू के अंदर, जीबी के अंदर जो इलेक्टोरल कैंपेन में की गई स्पीच है, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर एक बात कही थी, देश का बिस्किट गाला क्यों निकाला भाई, क्यों निकाला, ठीक है, तो उस के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो उनको, उनकी पार्टी को आना शुरू हो गए हैं। शायद इसका बहुत ज्यादा खतरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ना हो, लेकिन बतौर मियां नवाज शरीफ साहब उनको और उनकी साहबजादी को हो सकता है। और अब ये डिस्कोर्स बहुत सारी जगहों के ऊपर पनपना शुरू हो गई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जनीवा रवाना हुए हैं और मामूल के दिल के चेकअप के सिलसिले में बताकर तो ये जा रहे हैं, लेकिन असल में
جو انسائڈر ہے وہ بہت سارے دوست مختلف انداز سے دے رہے ہیں کہ وہ مختلف ہے. ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ بلاول اور نواز شریف کو اچھی طرح پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ دونوں اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ تمام پارٹیوں کو الیکشن مہم میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے. اور آج ایک طرف تو یہ ایک دوسرے کو اپوننٹ پارٹی ڈکلیئر کرتے ہوئے جی بی میں ایک دوسرے کے مخالف بنے ہوئے تھے، اور آج بجٹ کی منظوری کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیبنٹ میٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طرف پیپلز پارٹی تھی اور دوسری طرف نون لیگ تھی. تو آپ سمجھ جائیے کہ اصل جو تیسرا فریق ہے، جو سب سے بڑا فریق ہے پی ٹی آئی، اس کو جی بی کے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ والی سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ. تو میاں نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی مریم نواز شریف صاحبہ، اور پھر تخت لاہور پر منڈلاتے خوف کے سائے، یہ مشکل ضرور ہوگا وقت یہ، لیکن اس سے سیل تھرو کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو مینج کرنا آتا ہے، دے گاٹ گڈ مینیجریل سکلز. تو دیکھتے ہیں آنے والے چند دن کے اندر کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کیا واپسی کی راہ تکتے ہیں، یا پھر ان کے ان چند جملوں کی وجہ سے جو وہ شاید نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے اور وہ کہہ گئے، یا پھر ان کو یہی راستہ نظر آیا ہوگا کہ یہ کہوں گا تو شاید سنوائی ہو، وہ اس کے اگینسٹ، ان کے اگینسٹ چلے گئے. جی اچھا، اب سہیل آفریدی صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں. ذرائع کے مطابق جب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا تو نہ صرف مرکزی قیادت بلکہ پارٹی کے کئی اہم حلقے بھی حیران رہ گئے. جی تاہم سہیل آفریدی نے قیادت کو واضح پیغام دیا کہ عمران خان کی رہائی اور بالخصوص ان سے ملاقات کے معاملے پر وہ مزید انتظار کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی شاید نظر آ گیا ہے کہ ان کے خلاف کیمپین اس وقت جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر، اور کسی بھی وقت جو ہے ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے ایکٹیو ہوئے ہیں وہ بھی ایک کہانی ہے. اور ہمارے دوست ہیں رضوان غلزائی، بہت کریڈیبل پیارا ہمارا دوست ہے، ویری ینگ رپورٹر، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور رانا ثناء اللہ سے ملنے گئے اور کہا کہ سہیل آفریدی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. یہ انسائیڈر دے رہا ہوں میں آپ کو، رضوان آلریڈی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تعاون نہیں کر رہا، میرے لیے راہ ہموار کریں. اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم اور مقتدریہ کی اہم شخصیت سے پہلی ملاقات، اور کہا کہ میرے پاس 30 بندوں کا گروپ ہے اور اپوزیشن بھی میرے ساتھ ہے. سہیل آفریدی کو ہٹا کر میں سسٹم کو سنبھال لوں گا. عام شخصیت کو بتایا گیا کہ علی امین کے ساتھ اتنے ایم پی ایز نہیں ہے. دوسری دفعہ پھر ملاقات ہوئی اس اہم شخصیت کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی، تو انہوں نے گنڈا پور کو شٹ اپ کال دیا اور کہا کہ فی الحال خیبر پختونخوا میں اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر علی امین گنڈا پور اور ٹیم کی طرف سے خبریں چلوائی گئیں کہ 30 بندوں کا جو گروپ ہے وہ سہیل آفریدی کے خلاف شیر افضل مربت کی جانب سے نااہلی کی پٹیشن دائر کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب اس معاملے کے اوپر ڈٹے ہوئے، اور میری جو اطلاعات ہیں اس ساری صورتحال کے اندر ایک اپیرنٹ ٹاپیکل قسم کا تھریٹ تو آفریدی صاحب کی وزارت کو ہے، لیکن آفریدی صاحب کو نکالنے کا کہیں پر بھی نہیں سوچا جا رہا. وہ اپنی جگہ رہیں گے، وہ گڈ بکس میں ہوں یا نہ ہو، بہرحال وہ ایک نوجوان عوامی لیڈر ہے اور ان سے متعلق ایک اچھی رائے قائم کی گئی ہے. شیخ وقاص اکرم نے سہیل آفریدی کو جواب دیا ہے کہ بڑے چھوٹوں کا احترام ہونا چاہیے. عمران خان کا اعلی کار ہو، میں کسی بھی اور اعلی کار پر لعنت بھیجتا ہوں اور جھوٹے الزامات لگانے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں. اچھا، اب آپ اندازہ کریں کہ جب راوی جیسا بندہ سہیل آفریدی صاحب کے حق میں بات کر رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ سہیل آفریدی صاحب پکے ہیں. وہ کہتا ہے سہیل آفریدی سے 27 کی جگہ 37 ایم پی ایس بھی ناراض ہو جائے تب بھی سہیل آفریدی کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے. اب جو ہے میں ذرا 3 مختلف چیزیں شیئر کروں گا. نصرت جاوید صاحب کیا کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں. نصرت جاوید صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اسلام آباد سے وسطی پنجاب کے تک سب ہوٹل مالکان سے بات کی تو انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ان کی سیل 100% سے 30% پر آ گئی ہے. انہی حالات میں بجٹ بھی آ رہا ہے تو اس سے عوام پر مزید بوجھ بڑھتا جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مہنگائی ہے. ہمارے دوست شفیع جان مشیر اطلاعات کے پی کے وہ کہتے ہیں ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے، دوسری وزیر اعلیٰ اپنے جہاز میں کبھی برازیل تو کبھی باکو جاتی ہے، ایک وزیر اعلیٰ اسلام آباد داخل نہیں ہو سکتا تو دوسرے کے لیے خزانے کے منہ کھولے ہوئے. ان حالات کے اندر کیا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ادھر فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات پی ٹی آئی کے اس وقت کے اہم رہنما، اب بھی وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان نے پی ٹی آئی پر ایسے لوگ لگا کر جن کی کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہے پارٹی کمزور کی. مقتدریہ سے بھی پی ٹی آئی قیادت کو جیلوں میں ڈال کر فارغ کروا دیا گیا. پھر عمران خان نے ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لایا جو عمران خان کی کوئی مدد کر سکیں، لیکن ابھی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ابھی حامد میر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں ویری امپورٹنٹلی. وہ کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی کمزوریوں اور بے چارگی کا مطلب یہ نہیں کہ حکومتی بندوبست بالکل محفوظ ہے. اس بندوبست کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے اکنامک مینیجرز ہیں جو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی وزیر اعظم کو. وہ دراصل عالمی معاشی اداروں کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بناتے ہیں، عوام پر
مسلسل مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن عوام کب تک صبر کریں گے؟ آنے والے بجٹ میں عوام پر مہنگائی کے بوجھ میں مزید اضافہ کیا گیا تو عوامی رد عمل انتہائی شدید ہو سکتا ہے۔ سر رد عمل شدید ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بہرحال اتنا مجھے پتا ہے کہ دنیا کی سب سے ڈھیٹ سوئی ہوئی قوموں میں سے ایک قوم جو ہے وہ تیسری دنیا کی ہے، اس میں 4-5 ممالک شامل ہیں، ہم بھی ہوں گے، تو اس کو آپ رہنے دیں کہ بہت شدید رد عمل ہوگا، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ جینا مشکل ہو جائے گا ان کا۔ اس ساری سچویشن کے اندر بہت سارے لوگ مختلف انداز سے کامنٹ کر رہے ہیں۔ مصدقہ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پارٹی کے ان سینئر رہنماؤں کو جو وفاقی بجٹ سے متعلق حکومت سے رابطوں میں ہیں، انہیں بجٹ سے متعلق کسی بھی معاملے پر پیش رفت کرنے سے کسی قسم کی یقین دہانی کرانے اور کسی حکومتی وعدے پر یقین کرنے کے حوالے سے بالکل روک ڈالا ہے۔ جناب متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہ موصوف جنرل رائی شریف کی ریٹائرمنٹ کے قریب آنسو بہا بہا کر کہتے رہے کہ ابھی نہ جاؤ، چھوڑ کر جانے کی باتیں جانے دو۔ ایسے لوگوں کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے؟ وہ بہت غصے میں تھے ان کے اوپر، جناب ڈاکٹر دانش صاحب کے اوپر۔ تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ رات گئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات کر کے معافی تلافی کی، الٹا بتایا کہ ناراض دھڑے میں کچھ ارکان پریشر گروپ کے سامنے آ کر فنڈز کا کابینہ میں شمولیت چاہنے کا بہانہ بناتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے تقسیم ہونے والے ارکان کو ویلکم کیا اور ان سے گفتگو کی اور بڑے مزے کی بات چیت کی۔ اب ذرا ہم بات جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے کے اوپر۔ ایران امریکہ جو کانفلکٹ ہے اس میں وال سٹریٹ جرنل کی ایک سٹوری ہے، جبکہ خود امریکی کانگریس نے ایران جنگ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ جی اس وقت کی جو لیٹسٹ آ رہی ہے بریکنگ، ووٹ ڈالا گیا اور 215 ووٹ کی جیت پر حکم دیا گیا کہ جنگ غیر قانونی اور فوراً یہ جنگ بند کی جائے۔ تو صدر ٹرمپ کو گزشتہ 24 گھنٹوں کی جو سب سے بڑی شکست ہے وہ یہ ہوئی ہے، جبکہ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے خلاف مزید جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تب تک دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے اور جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ممالک کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ یہ اب تک کی لیٹسٹ امریکہ کے حوالے سے آ رہی ہے۔ جناب میں اس سے پہلے کہ کچھ مزید بیانات شامل کروں، یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا اس طرح سے جنیوا جانا ہے، یہ شاید میاں شہباز شریف صاحب کے لیے تو اتنا نقصان دینا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت اور جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کے لیے ایک بڑا ارتھ شیٹرنگ قسم کا ایک رد عمل آئے، لیکن پنجاب کے اندر یقیناً میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اور ان کی فیملی کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ جو کچھ وہ بول بیٹھے ہیں وہ بائی ڈیزائن تھا یا انکانشیسلی ان کے منہ سے وہ نکل گیا۔ بہرحال اس کے اثرات اب آنے والے چند دن میں مجھے لگتا ہے کہ آ سکتے ہیں۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی دوسری بیٹی کے سسر اسحاق ڈار ڈیپٹی وزیر اعظم ہیں۔ نواز شریف نے خود کہا کہ وہ گلگت والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے شہباز شریف سے بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے گلگت والوں سے شکوہ کیوں کیا؟ ایسا کیا تھا کہ انہوں نے شکوہ کیا؟ تو شکوہ کنا تو بہرحال وہ ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں اگر میاں نواز شریف یاسمین راشد صاحبہ کی سیٹ قبول نہ کرتے تو آپ کی بات میں کچھ وزن محسوس ہوتا۔ اب خالی ایک وہ سیاسی لاش جیسا وزن محسوس ہوتا ہے جو کہ تعفن زدہ ہو چکی ہے، اور لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو ناراض کر کے ہم کیا پائیں گے؟ عہد آئندہ کے مورخ کے نقطہ نظر سے سوچئے تو ہم پرلے درجے کی جہالت کے مرتکب ہیں۔ اپنی حماقتوں سے ہم تاریخ کا ایک تباہ کن باب لکھ رہے ہیں، اور اس کا آئیڈیا بہت ساری جگہوں پر ہوگا، لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ قاسم خان سوری کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ افسوس، یہی پرابلم ہے۔ یہ جو انا، تکبر، اپنے آپ کے اندر گھمنڈ، میں اے کر لے سکتا، میں او کر لے سکتا، میں یہ کر لیاں گا تو وہ کر لیاں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جو ہے پانی کا بلبلا ہے، جب سر پر پڑتی ہے نا اس کو اوقات یاد آتی ہے کیا ہے۔ انسان کوئی بھی ہے پانی کا بلبلا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ محمد مالک صاحب نے بھی اکنامک مینیجرز کو بہت سنائی ہیں۔ صدیق جان کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان سے واپس سیدھا اسلام آباد پہنچ کر بجٹ میں
پورا پورا ساتھ دیں گے اور سب کو لگ رہا ہے. جبکہ شہباز گل کہتے ہیں کہ قائد ملت نواز شریف نے گلگت بلتستان پہنچ کر لوگوں کو بتایا کہ میں پنکھوں والے جہاز پر آیا ہوں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.